अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूवर्स, बढ़ते हैं अपने नावल तेरी राह में रुल गई वे की तीसरी किस्त की जानिब। क्यों सोची तूने ऐसी बात? इसलिए कि ये तेरा हक है। हमदर्दी की चादर डालना चाहता है मुझ पर। जहांदाद ने तड़प कर इसकी तरफ देखा और फिर देखता ही रहा। मोहब्बत है मुझे तुझसे। इसे उम्मीद थी कि जहरा पूरी कुव्वत से इसके मुंह पर तमाचा दे मारेगी, लेकिन जहरा खामोशी से इसकी तरफ देखती रही और फिर अचानक हंस पड़ी। पागल! वो सर झटक कर मुस्कुराई और कमरे से निकल गई। जहांदाद इसकी कैफियत का सही अंदाज़ा नहीं लगा सका और बेचैन सा होकर इसके पीछे पीछे बाहर आ गया। वो रसोई में चली गई। वो दरवाजे में अड़कर खड़ा हो गया। मेरी बात सुनो ज़ोहरा। ज़हरा मटके से पानी निकाल रही थी। एड़ियों के बल घूम गई। गुस्से, नफरत और नाराज़गी से इसकी तरफ देखा, लेकिन बेहद रसान से तादीबी लहजे में बोली, भर जाई हूँ मैं तेरी। भरा मर चुका है। 19 साल से तू बेवकी की ज़िंदगी घर में गुजार रही है। क्या मिल रहा है तुझे ऐसी ज़िंदगी गुजार कर? ज़िंदगी पे तेरा भी कुछ हक़ है, इसे इस्तेमाल कर। गलत मत समझ मुझे। वो भड़क गया। ज़हरा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इसके करीब आकर रुकी। अगर दिलदार जिंदा होता तो मैं तेरा मुंह नोच लेती। ज़हरा के अंदाज में नफरत ही नफरत थी। भरा अगर जिंदा होता तो मैं तुझे माँ की तरह समझता, तेरे बारे में ऐसा क्यों सोचता, मगर अब जो हालात हैं वो कुछ और हैं। यही सच है, यही हकीकत है जिसे तू समझना नहीं चाहती। बर्बाद कर रही है तू अपनी सारी ज़िंदगी। सारी उम्र इस तरह कैसे गुजरेगी, ज़रा सोच। वो जज्बाती होने लगा, मगर ज़हरा पुरसुकून थी। जब मैंने जवानी में यह कदम नहीं उठाया तो अब समझता है इस ढलती हुई उम्र में यह कदम उठाऊंगी? शर्म कर। वो गुर्राई। कितनी उम्र है तेरी? ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल। खुदा ने खूबसूरत सूरत इतनी अच्छी दी है कि अपनी उम्र से कई गुना कम और मासूम लगती है। गांव की औरतों की तरह बेडोल जिस्म नहीं है तेरा। इस खूबसूरत उम्र को तू ढलती जवानी कहती है? इसके तारीफ करने के अंदाज पर ज़हरा के अंदर आग ही आग भर भर गई, लेकिन इसने कमाल ज़ब्त से काम लिया। गलती तेरी नहीं मेरी है। तुझसे पर्दा करना मेरा शरई हक था, लेकिन मैंने तुझसे पर्दा नहीं किया। मेरी बेहिजाबी की यही सज़ा होना चाहिए थी। शदीद ताज्जुब से इसकी आवाज़ रुंध गई। जहादात तड़प गया। किस तरह समझाऊं, किस तरह समझाऊं तुझे? मुझे गलत मत समझ। चला जा तू यहाँ से। शर्म आने लगी है मुझे अपने आप से। ज़हरा मोरे पर बैठ गई और चेहरा गोद में छुपाकर रोने लगी। जहादात कई लम्हे एहसास जुर्म में मुब्तला से सिसकता हुआ देखता रहा और फिर वहाँ से चला गया। कई रोज़ के बाद आया तो ज़हरा के अंदाज पे इसे अजीब उलझन होने लगी। जब यहाँ से गया तो ज़हरा के रवैये में नागवार दी और नफरत थी। उम्मीद थी कि इसका रवैया साबिक़ा होगा, लेकिन वो बिल्कुल आम से अंदाज में इससे मिली, जैसे वो कुछ बात करके ही ना गया हो। इसकी हर बात का ख्याल रखना, वजह बेवजह से टोकना, गर्ज के इसके अंदाज में भी मामूल का बड़ापन था, जो जहादात के लिए चिढ़ का बायस बनता जा रहा था। अम्मा अब्बा शादी के लिए बहुत इसरार कर रहे हैं, वो उखड़े उखड़े से अंदाज पे इससे मुखातिब था। ज़रा ज़मीन पर बैठी अजारबंद बना रही थी, तो फिर हाँ क्यों नहीं कर देते? वो काने से ताने बनाते हुए बोली। वो इसके सामने दोजानू होकर बैठ गया। पिछली बार मैंने तुमसे कोई बात की थी। वो बहुत करीब से इसके एहसासात देखना चाहता था, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वो अपने काम में मगन थी। अंदाज में नागवारी, सख्ती और तहक्कुम कुछ भी नहीं था। जहादात का हौसला बढ़ा। ज़हरा, इसने आहिस्ता से पुकारा। इसने मुताजिब अंदाज में इसकी तरफ देखा। वो नाम लेने जाने पर भी नहीं बिपरी थी। ज़हरा शक को यकीन में बदलना चाहा। सुन रही हूँ। अंदाज बेहद मसरूफ़ था। तुम्हें एतराज़ नहीं? मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूँ। मैंने कहा है ना, मेरी यही सज़ा होनी चाहिए थी। रखवाला मर जाए तो कीमती से कीमती माल भी माल गनीमत बन जाता है। शायद तू भी मुझे माल गनीमत ही समझता है। जहादात का चेहरा तज़लील के एहसास से सुर्ख हो गया। क्यों समझती है इतना गलत मुझे? क्यों कभी तेरी इज्जत में कमी की है मैंने? खैरियत का एहसास दिलाया तुझे मैंने? कभी कभी बदलिहाजी नहीं की। हमेशा सर झुकाकर बात की तुझसे, लेकिन तब भी मेरे दिल में तेरी मोहब्बत थी और अब भी इस दिल में सिर्फ तू है। जब ये ज़बान तेरे सामने इजहार कर चुकी है। वो जज्बाती होने लगा। ज़हरा ने बात काट दी। पहले तू मेरी इज्जत करता था, अब तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई। कितनी अजीब बात है। जब तू मेरी इज्जत करता था तब क्या तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं थी? जब मोहब्बत हुई तो तूने इज्जत और लिहाज बलाए ताक रख दिया। मोहब्बत आदमी की तौक़ीर में इजाफ़ा करती है, घटाती नहीं है। तेरी तौक़ीर में इजाफ़ा ही तो करना चाहता हूँ। ज़हरा इस्ताज़ारिया मुस्कुराई, फिर गहरी संजीदगी से बोली,
بات محبت یا توقیری کی نہیں ہے، اس عمر کے ساتھ کی ہے جو ہم نے ایک ساتھ گزارے۔ میں اس آنگن میں لگی ایسی ہری بھری بیل تھی جسے تو بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ پہلے تو اس کی چھاؤں میں کھیلتا تھا، پھر رفتہ رفتہ تو اس چھتنار کا اس قدر عادی ہوا کہ اس سے غلط توقعات وابستہ کر بیٹھا۔ اس میں تیرا قصور نہیں، تیری عمر کا قصور ہے۔ اب بھی یہ چھتنار تجھ پر یوں ہی سایہ فگن ہے، مگر تیرے تقاضے بدل رہے ہیں۔ اس بیل سے پرے بہت بڑی دنیا ہے، بڑی ہریالی ہے جو تو نے نہیں دیکھی۔ جس وقت وہ سب کچھ دیکھ لے گا پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اسے محبت نہیں کہتے، وقتی جذبات کہتے ہیں، کیونکہ عمر کا ایک کڑا وقت میں نے طویل دھوپ میں جلا دیا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ محض وقتی اور جذباتی باتیں ہیں، بہت دن کے بعد تجھے خود بھی ان باتوں پہ ہنسی آئے گی، ہو سکتا ہے شرم بھی آ جائے، اس لیے تو خود کو یہاں مایوس نہ کر اور کوئی اور راستہ اپنا لے۔ میں تجھے جھٹلا کر دکھاؤں گا، کیونکہ میرے تمام راستے صرف تیری طرف آتے ہیں، میری منزل صرف ایک تو ہے۔ جس جذبے کو وقتی جذبات کہہ رہی ہے وہ تیری بھول ہے۔ خود سے آنکھ مچوجی کا کھیل تو بہت دیر نہیں کھیل سکتی، آخر عورت ہے تو بھی، اور تیرے بھی بہت سارے ارمان ہیں، تو خود کو تھپک تھپک کر سلا سکتی ہے، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ زہرا سر جھکا کر مسکرانے لگی۔ تو میری باتوں کا مذاق اڑا رہی ہے؟ شکر کر تیرے سر پر جوتیاں مار کر دھول نہیں اڑا رہی، وہ اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں بولی۔ جہاداد سخت کبیدہ خاطر ہو کر وہاں سے اٹھ گیا۔ میں اماں سے بات کروں گا۔ زہرا یکل سناٹے میں آ گئی۔ اگر تو نے ایسا کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ کیوں؟ کیا ناجائز کر رہا ہوں میں؟ ہاں یہ ناجائز ہے، زہرا چلا پڑی۔ میں ایک عام مرد کی بیوہ نہیں ہوں جس کی ڈولی دوبارہ سجائی جائے، ایسے مرد کی بیوہ ہوں جو سب کے لیے باعث احترام تھا، کوئی میری برابری نہیں کر سکتا۔ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، ڈھونگ ہے۔ یہ حکم صرف پیغمبروں کی بیویوں کے لیے نازل ہوا تھا کہ ان کی بیویاں تمام بنی آدم کے لیے باعث احترام ہے، کوئی بھی ان سے شادی کا تصور نہ کرے۔ دلدار نعوذ باللہ ولی یا پیر نہیں تھا، ایک عام آدمی تھا، اس کی بیوہ کسی کی بھی بیوی بن سکتی ہے، اور پھر میں تو اس کا سگا بھائی ہوں۔ جائز حق دے رہا ہوں تجھے۔ بے غیرت، بے شرم، بے حجاب، تیری یہ جرت، تو گھر میں ہی ڈاکہ زنی کر رہا ہے۔ اکبر ملک نہ جانے کب سے ان کی گفتگو سن رہا تھا، بھپر کر سامنے آئے تو دونوں ہی بھوچکا رہ گئے۔ یہ سبق سیکھ کر آ رہا ہے تو شہر سے؟ اکبر ملک نے مشتعل ہو کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ جہاداد کو سنبھلنے میں کچھ دیر لگی۔ بول بے غیرت! اکبر ملک نے بری طرح سے جھنجھوڑ ڈالا۔ اماں کے لیے خود یہ واردات بالکل نہیں تھی۔ بابا میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، بھاوج کو برائی پر راغب کر رہا ہے اور اب مجھے سمجھائے گا؟ اکبر ملک نے پوری قوت سے تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ جہاداد 2 قدم اچھل کر پیچھے چلا گیا۔ اکبر ملک پر وحشت سوار تھی۔ اماں تڑپ کر دونوں کے درمیان آ گئیں۔ جوان پتر ہے، ہوش کرو، سب تیری ڈھیل کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ جس شخص نے گھر کی عزت ہی داغدار کرنا چاہی، اس سے کیا توقع رکھ سکتی ہے تو؟ اکبر ملک بیوی پر غرایا۔ بابا! جہاداد کی غیرت میں بھونچال آ گیا۔ کیا بےغیرتی دکھائی ہے میں نے؟ کون سا قانون توڑا ہے؟ کیا کیا ہے شریعت کے خلاف جو آپ مجھے اس طرح ذلیل کر رہے ہیں؟ یعنی ابھی کچھ ہوا ہی نہیں، بھائی کی بیوہ پر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ بابا! لفظوں سے رشتوں کا احترام ختم نہ کریں۔ احترام سکھلائے گا مجھے؟ جو خود کر رہا ہے وہ غیرت کو 4 چاند لگانے والی بات ہے۔ ہاں ہے، جہاداد چلا اٹھا۔ بنے پھرتے ہیں غیرت مند، سب ڈھکوسلیں اور لا علمی کا نتیجہ ہے، اپنے مفادات کے چکر۔ کیا حق بنتا ہے آپ کا ایک جوان لڑکی کو تاعمر بیوگی کی چادر میں بنا آز بنا امید کے چوکھٹ پر بٹھائے رکھنے کا؟ ایک لڑکی نہیں، یہ بھتیجی ہے، بہو بنا کر لایا تھا اسے، مگر اب وہ بیوہ ہے اور بیواؤں کے لیے حکم نہیں ہے اس کے لیے۔ اکبر ملک نے چلا کر بیٹے کی بات کاٹی۔ کہاں سے آئے ہیں اس کے لیے حکم؟ آسمان سے یہ زمین اگلتی ہے؟ بکواس نہیں کر میرے سامنے۔ بکواس نہیں، شریعت پڑھا رہا ہوں۔ یہ بےغیرتی کے سبق کسی اور کو پڑھا جا کے۔ اکبر ملک آگے بڑھا۔ اماں درمیان میں آ گئی۔ تو رک، مجھے بات کرنے دے۔ کہہ دے اسے دفع ہو جائے میری نظروں کے سامنے سے۔ کوئی بات نہیں کرنی مجھے اس سے، مگر مجھے کرنی ہے۔ میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک آپ اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ کتے چھڑوا دوں گا تجھ پر، مگر جیتے جی یہ نہیں ہوگا۔ جہاداد پتر، خدا کے واسطے زبان بند کر لے ورنہ کچھ ہو جائے گا۔ زرینہ اپنی طاقت سے زیادہ زور لگا کر اکبر ملک کو روک رہی تھی۔ جہاداد تیش کے عالم میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرینہ اکبر ملک کو چارپائی پر بٹھانے میں کامیاب ہو گئی۔ کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا تھا، ایسے جیسے بڑا طوفان آ کر گزر گیا ہو۔ زہرا صدمے کی کیفیت میں دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ تیز تیز بولنے کی وجہ سے اکبر ملک کو کھانسی ہونے لگی۔ اماں بھی بری طرح ہانپ رہی تھی۔ زہرا مرے مرے قدموں سے پانی لینے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ گھر میں مرگ کا سا عالم تھا، سب اپنی اپنی ذات میں خود کو مجرم سمجھ رہے تھے۔ زہرا نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ 2 دن عجیب یاسیت میں گزرے۔ تیسرے روز صبح ہی صبح چند آدمی اکبر ملک کے دروازے پر آئے۔
لوگوں کا غیر معمولی ہجوم دیکھ کر اکبر ملک حیران رہ گیا۔ کون لوگ ہیں آپ؟ جہاندار لوگوں کے پیچھے سے نکل کر باپ کے سامنے آ گیا۔ یہ شہر کے 4 مفتی ہیں، یہ ضلع کا DC ہے، یہ وکیل ہے۔ اس نے باری باری سب کا تعارف کرایا۔ باقی لوگ آپ کے علاقے کے ہیں، نام نہاد سرپنچ۔ نکاح پڑھوانے آئے ہیں کیا مجھ سے؟ اکبر ملک کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بس نہیں چلتا تھا بیٹے کو کھڑے کھڑے قتل کر دے۔ فی الحال تو آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے آئے ہیں، آپ جس طرح چاہیں ان سے مطمئن ہو سکتے ہیں۔ قانونی اور شرعی ہر سوال کا جواب ان لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اکبر ملک کے علاقے کے لوگوں کے چہرے پر عجیب گمبھیرتا تھی۔ نام نہاد سرپنچ مارے بندے کھڑے تھے۔ میں نے کوئی فتویٰ نہیں لینا ان لوگوں سے، اکبر ملک بیٹے پر غرایا۔ لیکن ملک صاحب، یہ ایک شرعی نکتہ ہے جس میں آپ ترمیم یا اضافہ نہیں کر سکتے۔ 4 مفتیوں میں سے ایک کرارا سا مولوی بولا، اگر آپ جاہل ہیں اور لا علم ہیں تو ہم پر فرض ہے کہ آپ کو راہ راست دکھائیں، کیونکہ دین انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، اس ذات کا فرمان ہے جس کی تعمیل و تعظیم ہم سب پر لازم ہے، جسے اپنی طرف سے بڑھانا اور گھٹانا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ایک اور مفتی نے رسان سے سمجھایا، میرا خیال ہے ملک صاحب یہ بات چیت اطمینان سے بیٹھ کر کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ DC صاحب نے پہلی بار مداخلت کری۔ اکبر ملک دروازے سے آگے سے ہٹ گیا۔ جہانداد نے سب لوگوں کو بیٹھک میں بٹھایا۔ سلسلہ کلام پھر سے شروع ہوا، لیکن اکبر ملک کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ میرے گھر کا ذاتی معاملہ ہے، میں اسے یوں بلا وجہ اچھالنا پسند نہیں کروں گا۔ لیکن ملک صاحب، آپ کے بیٹے کا کہنا ہے آپ کی طرح بہت سارے لوگ اس روایت پر عمل پیرا ہیں۔ آپ کو تفصیل سے اس معاملے سے آگاہ کیا جائے تاکہ ان فرسودہ روایت کا خاتمہ اور جن لوگوں کا آپ پہ اس بارے میں دباؤ ہے ان سے بھی پوچھ پڑتال کی جائے۔ اکبر ملک چند ثانیہ خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا، اگر تو آپ لوگ مجھے اس بات پر قائل کرنے کے لیے آئے ہیں کہ میں اس کی خواہش کے آگے سر جھکا دوں تو اس معاملے میں قانون یا شریعت مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتی، کیونکہ یہ معاملہ کنواری لڑکی کا نہیں ہے، ایک شادی شدہ عورت کا ہے جو دوسری بار اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ اس پر کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا، جبکہ یہ صرف اس کی اپنی خواہش ہے۔ یہ تو بات کی بات ہے ملک صاحب کہ لڑکی کیا چاہتی ہے۔ فی الوقت تو آپ اپنا قبلہ درست کیجیے اور جس شخص کو یہاں کی نمائندگی حاصل ہے وہ اپنے نقطہ اعتراض کی حمایت کریں۔ سب لوگوں کو سانپ سونکھ گیا۔ اکبر ملک جز بز سا ہوتا رہا۔ بہت دیر تک یک طرفہ گفتگو ہوتی رہی، یعنی مفتیان صاحب واز کرتے رہے، گاؤں کے لوگ عقل پر کنڈلی مارے بیٹھے تھے اور یوں ہی محفل برخاست ہو گئی۔ اگلے ہی روز DT صاحب کی حمایت سے پورے گاؤں میں پمفلٹ تقسیم ہوئے۔ کسی بھی قسم کے بے سروپا قانون کی زد میں آیا کوئی بھی شخص بلا تحصیل قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ قانون اس کی ہر ممکن مدد کرنے کو تیار تھا۔ گاؤں میں عجیب کھلبلی سی مچ گئی۔ سارے لوگوں کو اکبر ملک کی گھر کی کہانی کا علم ہو گیا۔ بیٹے نے باپ کو قانونی رسیوں میں جکڑ کر ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تھوڑی سی روشنی آنے سے بہت سارے طاقتور حضرات کی طاقت کم ہو گئی تھی۔ زہرا کے باپ بھائیوں تک خبر پہنچی تو ان کا غیرت مند خون جوش میں آ گیا۔ یہ بات انہیں کسی گالی سے کم نہیں لگی۔ بیٹی کا سہاگ اجڑنے کے 18-19 سال بعد دوبارہ گھر بسانے کا شور سب کے لیے لرزا دینے والا تھا۔ زہرا کی جان ایک مصیبت میں آ گئی۔ بہت دن تک وہ اپنی قسمت پر روتی رہی۔ گاؤں کی عورتوں کی عجیب عجیب باتیں اور اشارے اس کا جگر چھلنی کیے دیتے۔ اس نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، لیکن بدقسمتی نے گھر کی چوکھٹ نہیں چھوڑی۔ کیوں تجھ پہ اتنی ضد چڑھی ہے کہ ہمیں ذلیل کرنے پر تل گیا ہے؟ اپنا نہیں تو بیوہ بھاوچ کا ہی کچھ خیال کر، کہیں کا نہیں چھوڑا تیری ضد نے ہمیں۔ زرینہ بیٹے کے سامنے گڑ گڑا کر بولی، اصل میں بتاتا ہوں اس ضد کا سبب کیا ہے۔ زہرا کو حاصل کر کے وہ اس کی دولت کا مالک بننا چاہتا ہے۔ اکبر نے جلے دل کا پھپولا پھوڑا۔ بابا، وہ پھڑک اٹھا، آپ نے یہ بات سوچی بھی تو کیسے؟ تیرا جنون دیکھ کر میرا خون اتنا گندا نہیں تھا کہ میری بات نہ مانتا، لیکن دولت کی حوث اچھے سے اچھے خون کو یوں ہی گندا کر دیتی ہے۔ زہرا اپنے ساتھ زمینوں کا بڑا حصہ لے کر آئی تھی، پھر دلدار کے حصے کی بھی یہی مالک ہے۔ اس کے سامنے تجھے اپنا حصہ بہت تھوڑا لگ رہا ہے۔ ساری جائیداد کا مالک بننا چاہتا ہے تو اس لیے اسے اپنانے پر مصر ہے۔ باپ کی بات سن کر جہانداد کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مجھے آپ کی دولت جائیداد کی قطعی ضرورت نہیں، جو تھوڑا بہت میرا حصہ اسے بھی سنبھال کر رکھ لیجیے۔ مجھے ان چیزوں کی کوئی طلب نہیں، اپنے زور بازو پر سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں اور کر کے دکھاؤں گا۔ اس کی جذباتی گفتگو پر اکبر ملک طنزیہ ہنسا۔ آج تک پتر پولی پولی ہی کھائی ہے، جس روز کچھ کرنے نکلا عشق کے سارے بھوت اتر جائیں گے اور سوچے گا کس عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ یہ کھوکھلی ڈگریاں لے کر پھرے گا تو بے روزگاری کا ہی کشکول ہوگا تیرے ہاتھ میں۔
جن پر تو اتنا ناز کر رہا ہے، پھر آئے گا میرے پاس گھٹنوں کے بل چل کر ٹکے ٹکے مانگنے۔ اس لیے اپنا حصہ لے کر میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جا تاکہ فساد کی جڑ ہی مک جائے۔ جہاداد کو باپ کی بات کا بے حد افسوس ہوا، گھٹنوں پر زور دے کر عالم طیش میں کھڑا ہو گیا۔ یہ نہیں کہوں گا کہ کبھی نہ آنے کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں، آؤں گا اور ضرور آؤں گا، لیکن حصہ مانگنے نہیں، ہاتھ مانگنے، اور تب آپ یہ ثابت ہو جائے گا کہ مجھے کس چیز کی طلب ہے، دولت کی یا زہرا کی۔ اکبر ملک کہکا مار کر ہنس پڑا۔ جس وقت تیرے پاس پیسے آئیں گے خرچ کرنے والی، تب تک تیرے پاس آ چکی ہوگی۔ اپنی محنت کی کمائی پہ تو مرد ویسے بھی شیر ہوتا ہے، تجھے خود پتہ چل جائے گا کتنا پارسا ہے تو۔ جہاداد کو باپ کی بات گالی کی طرح لگی۔ اگر میں ایسے ہی لوٹ آیا تو؟ جہاداد نے باپ کو چیلنج کیا۔ تو پھر یہ باپ بیٹے کے مابین پہلی شرط ہوگی کہ کون جیتتا ہے۔ اکبر ملک اپنی دور اندیشی پر مصر تھا۔ جیتنے والے کو کیا ملے گا؟ جہاداد نے چیلنج قبول کر لیا۔ اکبر ملک ایک لمحے کے لیے سٹ پٹایا اور پھر اپنی آنا کو جیسے تاؤ پہ لگا دیا۔ اس کی ضد؟ اکبر ملک نے بڑے ٹھوس انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ پھر وہ وہاں سے لوٹ آیا، باپ کو جھٹلانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کتنا کھرا ہے، لیکن خود کو کھرا ثابت کرنا اتنا سہل نہیں تھا۔ چاروں طرف سے آزمائش ہی آزمائش تھی اور وہ اس میں کود پڑا، صرف محبت کے لیے۔ بہت عرصے تک اس کا گھر سے رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن ممتا کب سکون سے رہ سکتی تھی؟ شوہر سے چوری چھپے بیٹے کا پتہ لگا لیا، بیٹے کا پتہ معلوم ہوا تو اپنی خیریت کے خط بھیج دیتی۔ رہائش کا انتظام دوست کے ہاں تھا، موٹر سائیکل پہلے سے تھی، مگر نوکری نے لوہے کے چنے چپوا دیے تھے۔ ماں کا خط صحرا میں بوند کی مانند لگتا، مگر اپنی خیریت کا احوال نہیں بھیج سکتا تھا۔ گاہے بگاہے ماں کا خط مل جاتا جس سے زندگی کا احساس ہونے لگتا، ورنہ اس تند و تیز زندگی میں تھا ہی کیا، نیری مشقت اور بس مشقت۔ صفدر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اسے خود حیرت انگیز جھٹکا لگا کہ وہ اتنی دیر تک کیسے سوتا رہا۔ تسلمندی سے دروازہ کھولا تو صفدر تشویش سے پوچھنے لگا، صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ آج اتنی دیر کر دی اٹھنے میں، کالج سے بھی دیر ہو گئی۔ فجر کے وقت میں آپ کا انتظار کرتا رہا کہ آپ مجھے جگانے آئیں گے، لیکن نماز قضا ہو گئی اور آپ جگانے نہیں آئے، سو میں بھی دوبارہ سو گیا۔ جہاداد غسل خانے کی طرف جا رہا تھا، پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، پھر چپ چاپ غسل خانے میں چلا گیا۔ نہا کر نکلا تو اتنی دیر میں صفدر اس کا کمرہ صاف کر کے ناشتہ تیار کر چکا تھا۔ وہ معمول کے مطابق تیار ہوتا رہا۔ صاحب، آج آپ نے رات کو سگریٹ بہت زیادہ پی ہے، اتنی سگریٹ پینا آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں۔ کیا آپ کو کبھی کوئی سگریٹ پینے سے منع نہیں کرتا؟ بال بناتے ہوئے جہاداد کے ہاتھ رک گئے۔ وہ خشک لہجے میں بولا، بل جمع کرا دیے تم نے؟ جی، وہ میں صبح کرا آیا تھا۔ صاحب کا خشک انداز دیکھ کر صفدر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے میز پر ایک کارڈ اٹھایا۔ کارڈ ایک پرائیویٹ فرم کا تھا جس کا مالک کو مینیجنگ ڈائریکٹر کی ضرورت تھی۔ پرکشش نوکری کے ساتھ ساتھ رہائش کا بندوبست بھی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈیوٹی پارٹ ٹائم تھی جو وہ سہولت سے ادا کر سکتا تھا۔ قسمت آزمانے کے لیے اس نے وہ کارڈ اٹھایا اور اچھے مستقبل کی تلاش میں گھر سے نکل گیا۔ سر، آپ 2 دن سے کالج نہیں آ رہے تھے، ہم بے حد بور ہوئے، کلاس کے ایک لڑکے نے کہا۔ پڑھنے والے بچے کتابوں سے دل لگاتے ہیں، استادوں سے نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے رجسٹر کھول رہا تھا۔ زباریہ کو لگا جیسے یہ بات اس سے کہی ہو۔ وہ جتانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند استاد ہی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں سر، جنہیں یہ مقام اپنے طالب علموں کا پیار ملتا ہے۔ کلاس میں گردنیں موڑ کر زباریہ کی طرف دیکھا، اور ان چند خوش نصیبوں میں سے میں بھی ایک ہوں، جہاداد نے برداشتہ کہا۔ زباریہ استزادیہ مسکرا کر بیٹھ گئی۔ ویسے تو دنیا کمینوں سے بھری پڑ گئی، لیکن یہ ایک دلچسپ کمینہ ہے۔ اس نے نوٹ بک پر ریمارکس درج کیا اور اپنی سہیلی کو دکھایا۔ ورشا کے چہرے پر تبسم بکھر گیا۔ جہاداد نے اچھی سی غیر ارادی نگاہ دونوں پر ڈالی۔ ورشا نے وہی نوٹ بک دائیں طرف پاس کر دی، پھر پیچھے، مزید پھر آگے۔ پلیز اسٹینڈ اپ۔ پاسنگ گیم رک گئی۔ نوٹ بک صفیہ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ نوٹ بک یہاں رکھ جائیے۔ صفیہ کے ساتھ ساتھ ورشا کے چہرے پہ بھی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سر، یہ میری نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ کہاں سے چلی ہے۔ آپ سے جو کہا ہے آپ وہ کریں۔ اس کا انداز سخت تھا۔ صفیہ نے قابل رحم نگاہوں سے زباریہ کی طرف دیکھا، پھر چپ چاپ نوٹ بک روسٹم پر رکھ کر چلی گئی۔ جہاداد نے ایک نگاہ تحریر پر ڈالی۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس نے نوٹ بک بند کر کر روسٹم پر پٹک دی۔ مس زباریہ احمد، آپ کالج کی گولڈ میڈلسٹ طالبہ ہیں، لیکن کوئی بھی مقام جب تک رہتا ہے جب تک آدمی محنت کرتا ہے۔ ان خرافات میں دلچسپی لینے سے بہتر ہے آپ پڑھائی پر توجہ دیں۔ زباریہ کو اس پر سخت غصہ آیا۔
سر آپ نے بلا وجہ ہی میری نوٹ بک چیک کی ہے. اگر آپ پوری کلاس کی کاپیاں چیک کریں تو آپ کو اس سے اعلیٰ ریمارکس پڑھنے کو ملیں گے. اور یہ فاریہ تو باقاعدہ آپ کے اسکیچ بناتی رہتی ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لیجیے. وہ سکون سے بولی. جہاداد برہم ہو گیا. مس زباریہ احمد، کلاس کا منتظم میں ہوں، آپ نہیں. کلاس کیا کرتی ہے کیا نہیں یہ آپ کا درد سر نہیں. کلاس کی کاپیاں چیک کرنے کے بجائے اب اپنے آپ کو چیک کیا کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے. ناؤ سٹ ڈاؤن پلیز. اس نے بری طرح جھڑک کر اسے بٹھا دیا. کلاس کو حیرت ہوئی. زباریہ چپ چاپ بیٹھ گئی. وہ لیکچر دینے لگا. لیکچر کے آخر میں اس کی عادت تھی کلاس سے سوال کرنے کی. کلاس اطمینان سے جواب دینے لگی. پوری کلاس کو لیکچر سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن اس کا ہاتھ فضا میں بلند تھا، سو اس سے وہی سوال دوبارہ لکھ کر سمجھانا پڑا. اب اس کی سمجھ میں آ گیا. وہ استادوں کی طرح نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا. نو سر. اس نے نفی میں گردن ہلائی. جہاداد نے دوبارہ وہی سوال بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا. ناؤ یو آر انڈرسٹینڈ. وہ مطمئن سا ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا. نو سر. اس نے پھر نفی میں گردن ہلا دی. جہاداد نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا. آپ کو کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کھل کر وضاحت کریں. جو بات آپ نے مجھے لیکچر سے قبل سمجھانے کی کوشش کی تھی سر، وہ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آئی. وہ انتہائی معصومیت سے بولی. کلاس نے ہنسی چھپانے کے لیے گردنیں جھکا لی. جہاداد نے تیز و سرد نگاہ اس پر ڈالی، پھر چوک رکھ دیا اور رجسٹر اٹھاتے ہوئے بولا. اب مجھے 5th پیریڈ کے بعد ملیں گا. وہ کلاس سے باہر نکلنے لگا. کون سے پارک میں سر؟ وہ پیچھے سے برجستہ بولی. کلاس کو ہنسنے کی شدید خواہش ہوئی، لیکن استاد محترم کا رعب اس خواہش کی تکمیل میں آڑے آ گیا. اس قدر بے باکی پہ جہاداد کے قدم من کے ہو کر رک گئے. پرنسپل صاحب کے آفس میں، اس نے ترش و تیز لہجے میں کہا اور کلاس سے باہر نکل گیا. ڈپارٹمنٹل اسٹور میں وہ اشیاء صرف کا انتخاب لسٹ ہاتھ میں تھامے بڑے انہماک و سگھڑ پن سے کر رہی تھی کہ اچانک جہاداد کی نگاہ اس پہ پڑی. پرنٹڈ شرٹ، کالر، اسکارف ڈالے ملازم کے ہمراہ وہ تیزی سے چیزیں ٹرالی میں ڈال رہی تھی. ملازم اس کے پیچھے پیچھے ٹرالی گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا. جہاداد اپنی مطلوبہ اشیاء کی طرف متوجہ ہو گیا. تھوڑی دیر میں اس کے قریب آ گئی. جہاں سے وہ ٹوتھ پیسٹ اٹھا رہا تھا وہیں اس نے بھی ٹوتھ پیسٹ اٹھایا. پھر اچانک اسے اپنے قریب دیکھ کر چونک گئی. نیلے ٹراؤزر پر گرے شرٹ پہنے وہ ڈسینٹ حلیے میں کھڑا تھا. ارے سر، آپ یہاں کیسے؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا. جہاداد نے سرسری نگاہ اس پر ڈالی، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا. کیسے آئے ہیں یہاں؟ اس کا انداز خشک تھا. وہ ہنس پڑی. پھر ٹوتھ پیسٹ اپنی ٹوکری میں ڈالتی ہوئی بولی. استادوں کی میں یہی خصوصیت ہوتی ہے، کوئی ان سے سوال کرے تو جواب دینے کے بجائے الٹا سوال داغ دیتے ہیں. جہاداد نے پلٹ کر تیز و تنز نگاہ اس پر ڈالی تو وہ ٹھٹک گئی، پھر سنبھل کر مسکرائی. ٹوتھ پیسٹ میں آپ کا انتخاب میں بھی یہی استعمال کرتی ہوں. جہاداد چپ چاپ اشیاء اٹھاتا رہا. وہ بھی چیزوں کی طرف متوجہ ہو گئی. آپ نے کل مجھے پرنسپل کے آفس میں بلایا تھا، کیا کہنا چاہتے تھے آپ مجھ سے؟ جہاداد جھک کر کچھ اٹھا رہا تھا. اتنے لاتعلق بننے سے اسے شدید غصہ آ گیا. وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، پھر انتہائی تعصب سے بولا. مس زباریہ احمد، جو چیپ حرکتیں آپ کرتی ہیں آپ کو زیب نہیں دیتی. زباریہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. بس اتنی سی معمولی بات کہنی تھی، میں سمجھی شاید کوئی بڑی بات ہوگی. یہ بات معمولی نہیں ہے. آپ کا کردار، آپ کی شخصیت مسخ کر رہا ہے ان حرکتوں سے. زباریہ اس کے ناصحانہ انداز پہ اکتا کر بولی. آئیے سر کہیں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، یوں کھڑے کھڑے باتیں کرنا اچھا نہیں لگ رہا. کس قسم کی لڑکی ہے یہ؟ شکریہ، میں مصروف ہوں. وہ مطلوبہ چیزوں کی طرف متوجہ ہو گیا. مصروف تو میں بھی ہوں، لیکن اچھی پیشکش ٹھکرانے سے پہلے غور ضرور کر لینا چاہیے. ایسی پیشکش میرے لیے نئی نہیں، میں روزانہ انہیں مسترد کرتا رہتا ہوں. شاید آپ کو اچھمبا ہو، مجھے غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. زباریہ استدعائیہ مسکرائی. پہلے ہی روز کلاس نے آپ کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر کے کچھ اچھا نہیں کیا. خیر، میرا بھی یہی خیال ہے. استاد اور شاگرد کے مابین حجاب ہونا چاہیے، بہت اس سے رشتوں کا احترام برقرار رہتا ہے. اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا. زباریہ لاجواب ہو کر اشیاء دیکھنے لگی. اتفاق کی بات تھی، دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک جیسی چیزیں لیں. جو شیمپو اس نے اٹھایا وہی زباریہ نے لیا، جو باسر زباریہ نے لیا وہی جہاداد نے لیا. عجیب اتفاق ہے سر. وہ شانے اچکا کر مسکرائی. وہ خود اس اتفاق پر حیران تھا، لیکن اسے اتفاق قطعاً پسند نہیں آیا. اس نے سب کچھ چھوڑ کر گولڈ لیف کا ڈبہ اٹھا لیا. یقیناً یہ اتفاق نہیں ہوگا. اس کا انداز تمسخرانہ تھا. زباریہ ہنس پڑی. پھر دوسرے کیبن سے دوسری سگریٹ کی ڈبیا اٹھاتی ہوئی بولی. یہاں میرا انتخاب واقعی مختلف ہے. جہاداد نے بے حد حیرانی سے اس کی طرف دیکھا. آپ سگریٹ پیتی ہیں؟ زباریہ کو اسے حیران کرنے میں بڑا لطف آیا. رب نواز، تمام اشیاء کو چیک کرا کر بل بنواؤ، میں آپ کر پیمنٹ کرتی ہوں. جی جی بی بی. ملازم حکم بجا لاتے ہوئے آگے بڑھ گیا. پھر وہ اس سے مخاطب ہوئی. جی سر، میں آدھی سگریٹ نوشی ہوں.
جہانداد نے توجہ سے اس کے چہرے پر تفصیلی نگاہ ڈالی، پھر اس کے ہونٹوں کو بغور دیکھا اور ناگواری سے بولا، جو لوگ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں ان کے ہونٹوں کی رنگت سیاہ مائل ہوتی ہے، جبکہ آپ کے ہونٹوں کی گلابی رنگت بالکل نیچرل ہے، اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بولتی ہیں۔ زباریہ اس کے تجزیے پر ایک بار پھر لاجواب ہو گئی، سامان اٹھا کر آگے بڑھ گیا، پھر چلتے چلتے پلٹا۔ چیلنج کرنے کا بہت شوق ہے آپ کو، لیکن اس بار دھیان رکھیے گا، بائک کی سواری کرتی ہوئی عورت دلیر لگتی ہے، لیکن سگریٹ پیتی ہوئی عورت ٹھکرائی ہوئی لگتی ہے، باقی آگے آپ کی مرضی۔ اس کے چہرے پہ عجیب سا تبسم تھا۔ زباریہ کھڑی ہو کر اس کی چوڑی پشت کو گھورتی رہی، جہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جہانداد صاحب، پچھلے 3 سالوں کا جو حساب کتاب ہے وہ آپ اس فائل سے ٹیلی کیجئے، تمام گوشوارے ملائیں اور دیکھیں کتنا فرق ہے، پھر اس سارے حساب کو کمپیوٹر پر اتار دیجئے تاکہ کسی کو شک شبے کی گنجائش نہ رہے۔ لیکن سر، میں کمپیوٹر آپریٹ کرنا نہیں جانتا، یہ میں آپ کو بتا چکا تھا۔ اس بات کو چھوڑیے، اسحاق صاحب سے میں نے کہہ دیا ہے، وہ آپ کے روم میں کمپیوٹر اور کمپیوٹر جاننے والے باصلاحیت اور بااعتماد شخص کی تقرری کر دیں گے، جس سے آپ نے اپنی زیر نگرانی کڑی نگاہ رکھ کر کام کرانا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کمپیوٹر سیکھ بھی سکتے ہیں، کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں لگے گا۔ میں کوشش کروں گا سر۔ پچھلا مینیجر ہمیں خاصا پریشان کر کے گیا ہے، کمپنی کو نقصان ہوا ہے، کچھ عرصے تک ہو سکتا ہے کچھ دوسری پریشانی کی وجہ سے میں آفس میں اتنا وقت نہ دے سکوں، چنانچہ آپ کو بے حد ذمہ داری سے کام کرنا ہوگا۔ السلام علیکم پاپا جانی۔ وہ آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، سلسلہ کلام منقطع ہو گیا۔ والسلام پاپا کی جان۔ فائق احمد سب کچھ چھوڑ کر بیٹی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جہانداد نے گردن گھما کر دیکھا، کھلے پائچوں کے گرے کلر کے پینٹ، بلیک شرٹ، گرے سوٹ میں ملبوس میرون اسکارف ڈالے زباریہ فائق احمد کے سامنے کھڑی تھی۔ جہانداد کو بے حد تعجب ہوا کہ فائق احمد کی بیٹی ہے، کیسا آنا ہوا ہماری بیٹی کا؟ فائق احمد نے بے حد لاڈ سے پوچھا۔ وہ پاپا، بس 50,000 روپے چاہیے تھے، ذرا 50,000۔ جہانداد نے اس کا کہا ہوا جملہ زیر لب دہرایا۔ بھائی ایسی بھی کیا ضرورت پڑ گئی، ہماری بیٹی کو خود پیسوں کے لیے آنا پڑا۔ وہ پاپا، کالج میں ثقافتی میلے کا انعقاد ہو رہا ہے، نابینا افراد کی فلاح و نمائندگی کے لیے، جسٹ بور فنکشن۔ عجیب ہے ہماری ثقافت بھی، بھوسے سے بھرے ہوئے گھوڑے ڈانس پیش کریں گے، لٹھے کے فراقوں میں ملبوس حضرات گول گول گھومیں گے۔ پھر وہ استظاریہ مسکرا کر بولی، اور تو اور انہیں دیکھنے سیاحتوں کو ثقافت کے وزیر اور مشیر بھی تشریف لا رہے ہیں، مہمان خصوصی کے طور پر۔ اب آپ کو 50,000 روپے کس لیے چاہیے؟ وہ پاپا، طلبہ و طالبات کی امدادی ٹکٹ فروخت کرنے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اس ناول کی 34 قسط کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔